کھڑے ہو جائیں گے ہم تالی بجاتے ہوئے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. خوشیوں کے ساتھ, تالیوں کے ساتھ. اے امتو تالیوں بجاؤ, خدا کے کلام میں لکھا ہے. رب کی ہوے ثنا ہمیشہ, رب کی ہوے ثنا, رب کی ہوے ثنا ہمیشہ, رب کی ہوے ثنا, رب کی ہوے مدد آئی, رب کی ہوے مدد آئی.
दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, नजर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। हालेलुया। हमने बहुत दिल खोल के खूब प्रस्तुत की और खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए। खुदा का शुक्र होवे कि उन्हें सानू ज़बान दी कि असीं प्रस्तुत कर सकें। हालेलुया। उन्हें सानू हाथ दिते कि असीं उहदे सामने ताली बजा सकें। उन्हें सानू दिल दिता कि असीं खुदा के नाम का शुक्रिया कर सकें। ते खुदा का शुक्र होवे कि जिन्हें सानू बाइबल दी कि सानू पढ़ सकीए। हालेलुया। बाइबल लिए शुक्र करेंगे। साढ़े किते कोई कोल अपनी बाइबल है लैके, मैं टेक्स्ट भी किया सारे कि अपनी बाइबल जरूर लेके मिस नहीं करनी। जेडे नहीं लैके जी घर पई वो शुक्र करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर लैके। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी हम आयत देखेंगे कि जो खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं वो बाइस बरकत हैं, जो इसको सुनने वाले लोग हैं वो बाइस बरकत हैं। सॉरी मैं वाला गलत कर गया। चैप्टर 1 है, सॉरी चैप्टर 1 है और उसकी तीसरी आयत। मिलकर कहेंगे पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। जिनके पास नहीं है वो मेरे पीछे पीछे पढ़ सकते हैं, बल्कि सारे मेरे पीछे पीछे पढ़े। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। तो जो वक्त नजदीक है तो बाइबल कार नहीं होनी चाहिए, बाइबल अस लैके आई, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ने वाला, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो मैं भी मुबारक खुदा की हुजूरी में ठहर रहा हूँ, बरकत मिल रही है। सुनने वाले, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप इस वक्त बहुत बरकत ले रहे हैं, मुबारक हैं आप। हालेलुया। खुदा आपको कह रहे हैं। और फिर लिखा है कि जो हम सुने और पढ़े उस पर अमल करने वाले, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कलाम में लिखा है कि जो इस कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो एक ऐसे आदमी की मानद है जिसने किस चीज पर अपना घर बनाया? चट्टान पर घर बनाया। क्योंकि लिखे कि जो नेरी आवे तो फिर उस घर को नुकसान पहुंचे, गिर जाएगा घर। नहीं, वो आंधी कौन सी है? वो आखिरी जमाने की बात होगी, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है, यीशु आने वाला है और हर एक के काम के मुताबिक उसके पास अजर भी है। बस हर एक अपने आप को जांच ले। हालेलुया। हर एक जांच ले, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अभी अपने आप को नहीं जांचेंगे तो यीशु ने हमें जांचना है। काम मत जाना, तो बेहतर है कि होने से अपने अपने जांच लीजिए। यीशु की सलीब के बारे में हम सीख रहे हैं। मैं आपको आज बाइबल पढ़ने का तरीका बताऊंगा, बाइबल पढ़ने का तरीका समझाऊंगा। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम सबको खादम बनना है। ठीक है, एक टाइम आएगा हम सबको खादम होना चाहिए। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हमको कलाम को पढ़ना कैसे है। अगर हमें कोई कलाम को शेयर करने के लिए गए तो हमें शेयर कैसे करें, हमें सिखाना कैसे आगे। ठीक है, हमें कैसे इस लायक होना है कि हम कलाम को आगे पेश कर सकें। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो बाइबल है पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, दिस इज वन बिग पिक्चर, दिस इज लाइक अ मूवी, इट्स अ लव स्टोरी। ठीक है, खुदा और इंसान के प्यार की कहानी, बर्रा और उसकी दुल्हन की कहानी, एक मोहब्बत की कहानी है। इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ वन बिग पेंटिंग। बहुत बड़ी तस्वीर है ये, एक पिक्चर है ये। और इसके जो चैप्टर्स हैं, इसके जो वर्सेस हैं, दे आर लाइक स्मॉल जिक्सॉ पजल्स। ठीक है, जिक्सॉ के पीसेस हैं। जब हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं तो एक तस्वीर हमें नजर आनी शुरू होती है। जोड़ना जो है वो सही, वो सारा जो है ना वो सिलसिला है। जोड़ना कैसे है खुदा के कलाम को, कैसे एक चीज को दूसरी चीज के साथ फिट करना है। क्योंकि आपको याद होगा हिजकील ने एक विजन देखा था, उसमें उसने क्या देखा था कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, उसने एक वादी देखी थी हड्डियों की, और कई टांगों की हड्डियां पड़ी हैं, सर की हड्डियां पड़ी हैं, पसलियां पड़ी, बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन लिखा है कि जब खुदा का रूह है तो हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई। तो जो हड्डी नाल हड्डी जुड़ जाती है, जो पीस नाल पीस जुड़ जाता है, तो फिर लिखा है कि पूरी बॉडी नजर आनी शुरू हो गई। जब हम खुदा के कलाम को उठाते हैं
اس کو پڑھتے ہیں, اس کے حصوں کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں, ہڈی کو ہڈی سے ملاتے ہیں, تو پھر ہمیں ایک تصویر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہی تصویر جو ہے وہ کلام ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. سو وی ول انڈرسٹینڈ ٹوڈے کہ آج ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ کلام میں سے کلام کیسے سیکھا جا سکتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 21واں باب, پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور 21ویں آیت, بک آف جینیسس چیپٹر 2, یہ پہلے ہی صفحے کو اگر ہم الٹا لیں تو دوسرا باب ہے, اور 21ویں آیت ہم پڑھیں گے, 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی, اور لکھا ہے کہ وہ سو گیا, اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا, اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. یہاں پر ہم ایک فیمس سٹوری پڑھ رہے ہیں جو ہم نے بچپن سے ہی پڑھی ہوگی کہ آدم سے حوا کو کیسے خدا نے پیدا کیا. سو میرا آپ کے سامنے ٹاسک یہ ہے آج مجھے آپ کلام سنائیں, کیونکہ میں آج آپ کو ہیلپ کروں گا اس کلام سنانے میں. ایز اے کلیسی آپ مجھے آج سنائیں گے, ٹھیک ہے. ہم اس میں سے اسٹرانگ پوائنٹس نکالیں گے. کیا دوبارہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے. لکھا ہے کہ خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا, اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور پسلی میں سے عورت کو بنایا. تو اس میں سے اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹس مجھے کوئی بتائے, کیا کیا ہم اس میں نظر آ رہا ہے, کوئی بتائیں, پوائنٹس بتائیں. What are we seeing here? باپ بیٹا اور کلیسیا. نہیں, ابھی اس ورس میں سے پوائنٹ بتائیں. کس نے نیند بھیجی؟ خدا نے. سو ایک پوائنٹ ہو گیا خدا. دوسرا کوئی اس میں اور چیز دکھائیں, اور کیا کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ پسلی. سو ہمیں 2 پوائنٹ مل گئے, یعنی خدا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کون سارا کر رہا ہے, خدا کر رہا ہے. کتھوں کٹیا, کہاں سے نکالا؟ پسلی سے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں میں ابھی اپنا سرمن ریڈی کر رہا ہوں یا آپ سرمن ریڈی کر رہے ہیں تو آپ اس والے کو پڑھیں گے. آپ سب سے پہلے اوپر پوائنٹ نمبر 1 کیا لکھیں گے؟ خدا. کرنے والا کون ہے؟ خدا. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہوا, جو ایک بڑا سٹرانگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ اس نے پسلی کو نکالا. اور پوائنٹ بتائیں اس میں سے, کوئی اور چیز نظر آ رہی ہوں؟ عورت, بیوی, عورت. ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ جو ہے 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا کوئی بتائے اور کیا ہے اس آیت میں؟ جیسے کھانڈی پکائی تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا, چوتھا انگریڈینٹ کیا ہے اس میں؟ کوئی اور بھی ہونا چاہیے. خدا بھی ہے ادھر, عورت بھی ہے, پسلی بھی ہے, اور کون ہے؟ آدم ہے. گوشت ہے, یعنی کہ ہڈی نکالا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کو نکال کر اس کے پاس بھی لایا. ٹھیک ہے. سو ان کو رفاقت ہوئی. اب یہ ہو گئے 5-6 پوائنٹ. خدا نے یہ کیا, آدم کے ساتھ کیا, آدم میں سے عورت نکلی, پسلی کو جو ہے وہ وہاں پر کاٹا گیا اور پسلی کو نکالا گیا, آپریشن کیا گیا اور اس کی جگہ گوشت بھرا گیا. ایک اور پوائنٹ ہم یہاں پر مس کر رہے ہیں, کیا آدم اس وقت جاگ رہا تھا جب سب کچھ ہوا تھا؟ گہری نیند میں تھا. تو ایک اور پوائنٹ ہوا گہری نیند. ٹھیک ہے. اب یہ 6 پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے. اب ہم نے اس پہ سرمن تیار کرنا ہے, ہم نے اس پہ میسج تیار کرنا ہے. سو ان کو ہم کیسے بائبل میں سے دیکھیں گے, آج آپ کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو تصویر میں نے کیا بتائی تھی, بائبل کی تصویر کیا ہے؟ ایک, یہ بھول گئے, بائبل کیا ہے؟ ایک لو. کس کی لو سٹوری ہے؟ مسیح اور دلہن کی, برا اور اس کی دلہن کی. اب اس لو سٹوری کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اٹس اے بگ پکچر, اور ہم اس جگ سا کو جو ہم نے ابھی نکالی ہے اس پکچر میں فٹ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ول سی کہ سٹوری کتنے لے کے جاندی. میرے ساتھ دیکھیں, اب ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں. یوحنا کی انجیل میں جائیں گے. آج کل ہم عید فصح کے دنوں میں بھی گزر رہے ہیں, اور اس کے 19ویں باب میں جائیں گے.
اور اس کی 28ویں آیت میں دیکھیں گے، 19ویں باب کی 28ویں آیت. وہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. خدا، آدم، ڈیپ سلیپ، پسلی، عورت. ٹھیک ہے، یہ 5 پوائنٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ خدا، آدم، گہری نیند، پسلی، عورت. ٹھیک ہے، چلے یہ 5 ابھی شروع میں رکھتے ہیں. اب ان 5 پوائنٹس کو سامنے رکھیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. 28 میں ایسے پڑھوں گا، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. اب اس آیت میں آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ اور ان 5 پوائنٹس میں سے کس کے ساتھ اس کو میچ ہم کر سکتے ہیں؟ یسوع بندہ سی کہ عورت سی؟ آدم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم نے ادھر سے یسوع اٹھایا، ادھر سے آدم کو اٹھایا اور ہم نے ملا دیا. ٹھیک ہے، اب ان 5 پوائنٹ میں سے خدا، آدم، نیند، گہری نیند، پسلی اور عورت، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ادھر سے ہم نے آیت پڑھی اور کیا دیکھا ہے؟ یسوع نظر آ رہا ہے. تو یسوع کو ہم کس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ ان میں سے آدم کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن رکھا تھا. پھر اس نے سرکے میں سے لکھا ہے کہ انہوں نے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. بس یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر کیا ہے؟ جان دے دی. اب یہاں پر ہم اس آیت میں کہ سر جھکا کر جان دے دی، ہم کس پوائنٹ کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں؟ خدا، آدم، آدم تو آلریڈی مل گیا. گہری نیند، پسلی اور عورت، کس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ گہری نیند. تو آدم پر گہری نیند آئی، یسوع پر گہری نیند آئی. ٹھیک ہے، ابھی باقی بھی ہم نے نکالنا ہے. پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا. بس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی جو ڈاکو تھے ان کی ٹانگیں توڑ دیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے کیا کیا؟ اس کی پسلی چھیدی. ہاللیلویا. اور فی الفور وہاں سے خون اور پانی نکلا. خدا، آدم ہو گئے، نیند بھی ہوگی، مر گئے، پسلی چھیدی. اب یہاں پر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ پسلی. اب عورت کی طرح لکھے اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا. اور جب وہ آدم کے پاس آیا اس نے کیا کہا تھا؟ یہ تو میری خون میں سے خون، میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے. تو تصویر کیا ہمارے سامنے کلیئر ہوئی کہ جس طرح خدا نے آدم کو سلا دیا، اس کی پسلی کو کاٹا اور اس میں سے پسلی کو نکالا اور ادھر گوشت کو بھرا اور اس میں سے عورت کو بنایا اور اس کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جیسے ائزایا میں لکھا ہے اور خدا کو پسند آیا. ائزایا 53 میں لکھا ہے کہ اور باپ کو پسند آیا کہ اسے وہ کچلے اور انہوں نے اسے چھیدا. اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. اور سپاہی آیا اور اس نے آ کر پسلی میں نیزہ مارا اور اس سے کیا ہوا؟ پانی اور خون بہہ نکلا. یہاں پر ہم یسوع کی اور اس کی دلہن کی تصویر دیکھ رہے ہیں. تو بگ پکچر سمجھ آئیے آپ کو؟ دیر از اے بگ پکچر. بائبل کے اندر ہر جگہ آپ کو یہی تھیم نظر آئے گا، برا اور اس کی دلہن، یسوع اور اس کی دلہن. آدم اور اس کی سٹوری میں ہم نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آدم کو ہم نے اٹھایا، اس آیت کو اٹھایا، اس کو ڈائسیکٹ کیا اور اس میں سے ہم نے اس آیت کو ملایا ہے اور ہمیں وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اور جب وہ دلہن اس کے پاس کب لائے گی؟ آگے ہی ہم چلتے ہیں 20ویں باب میں، یوحنا کی انجیل میں، اور اس کی 26ویں آیت لکھا ہے کہ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال دے اور بے اعتقاد نہ ہو. توما نے جواب میں سے پھر کیا کہا تھا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. تب توما کو اندازہ ہو. سو یہ ہو گیا کہ دلہن کو بھی توما نے، خدا نے وہاں پہ چیک کروا لیا. وہ شاگرد دلہن ہی تھی نا، کلیسیا ہی تھی، اور ادھر سے آگے کلیسیا پڑی. تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر وہی سارا جو ہے
اور کیا. اور پھر اگر ہم پیچھے چلیں, یہ جو ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائیں گے, پہلے پھلوں کی عید منائیں گے, ہیپی ریزریکشن ڈے جس دن ہوگا, 19 ورس میں لکھا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا, شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے, یسوع نے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو, اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں کھایا. آدم یہ تو زندہ ہے, آدم صلیب جو اٹھیا ہے تو لکھا ہے خدا اس کو پاس لے کر آیا اور اس نے بھی اپنی پسلی کو دیکھا اور اس نے ہوا کو دیکھا اور کہا کہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے, تو میرے گوشت میں سے گوشت ہے, یہ تو میری پسلی ہے. یسوع بھی جب زندہ ہو کر یسوع نے سب سے پہلا کام کیا کہ کلیسیا کے پاس آیا ہے, اپنے شاگردوں کے پاس آیا اور ان کو کیا کہا, یہ میرے ہاتھ دیکھو اور میری پسلی دیکھو. ٹھیک ہے, وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت. اور اسی انجیل میں یسوع نے مرنے سے پہلے ایک کام کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا کہ اور اس نے مہک کا پیالہ لیا اور ان کو کہا کہ لو اس میں سے پیو, اور پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے. تو جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو وی بیکم پارٹ آف ہز باڈی. ٹھیک ہے, ہم اس کے بدن کو اپنے بدن کا حصہ بنا لیتے ہیں, اس کے لہو کے نشان کو اپنے لہو کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور پھر خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں. تو یہ ہو گیا ایک مثال. اور مثالہ بھی دی اور بھی لئی. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب. کلام کو آج ہم نے سیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے کلام کو کس طرح ہم آگے بڑھا سکتے ہیں, کلام کو کس طرح ہم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں پر اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سخنی قربانی کے طور پر چڑھا. 2 آیتیں ہیں. اب ان کو ہم نے جو ہے وہ پھر ڈائسیکٹ کرنا ہے. کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ کون نظر آ رہا ہے؟ ابراہیم, اسحاق, خدا, اور پھر کیا ہے جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, سو خدا, ابراہیم, اسحاق, اکلوتا, اور پھر کیا لکھا جس کو کیا کرتا ہے وہ پیار, اور چھٹا کیا ہے اس کی کیا کرنی ہے قربانی کرنی. سو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابراہیم, اسحاق, خدا, اکلوتا, پیار اور قربانی. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے. اب 6 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ ابراہیم نے سخنی قربانی کی لکڑیاں اپنے بیٹے کس پر رکھی؟ اسحاق پر رکھی, اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی, اور وہ دونوں وہاں اکٹھے روانہ ہوئے. ہاللیلویا. یسوع کے بارے میں ہم پھر پڑھیں گے. لکھا ہے کہ اور انہوں نے اس کو ایک سلیب دے دی کہ وہ اپنے اوپر اٹھائے اور سلیب کی راہ پر وہ چل پڑا. قربانی کے لیے اسحاق کو لے کر جا رہے ہیں, اور لکڑیاں کس کے اوپر لاتی ہیں؟ اسحاق کے اوپر لکڑی لاتی ہے. اور جب اس نے کہتے ہیں بائبل میں جو کامنٹری پڑھتے ہیں کہ اس نے جب لکڑیاں اٹھائی تھیں اپنی کانڈ پہ ہونے چکی ہیں, تو اس کی کمر پر لکڑیوں کے نشان پڑ گئے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی کمر کو ایسے کوٹا گیا ہے کوڑوں کے ساتھ کہ اس پر راہداریاں, اس پر نشان بن گئے. جب اس نے اپنی کمر سے وہ لکڑیاں اتاری تو وہاں پر اسحاق کے نشان پہ لاشاں پہ ہیں سر. اور جب یسوع نے سلیب اٹھائی اور جب وہ وہاں پر سلیب کے لے کر گئے تو اس کی کمر پر بھی نشان اور لاشیں جو تھی پڑی ہوئی تھی. کس چیز کی؟ کیونکہ اس کو کوڑوں سے مارا گیا تھا. اور اس نے کہا تھا برہ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ برہ خدا دے دے گا. اور وہاں پر اس کو باندھ کر اس کی قربانی جو ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ نیکسٹ 2 چیپٹرز میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو نیکسٹ 2 چیپٹرز میں جو ہے وہ اسحاق نظر نہیں آتا. اسحاق کا ایک بھی ذکر نہیں ہے وہاں پہ. Have you ever tried to notice that? نیکسٹ 2 چیپٹرز میں اسحاق کا نام تک مینشن نہیں ہے. لیکن اس دوران میں کام ہو رہا ہے. اس دوران میں کیا کام ہو رہا ہے
کہ ابراہیم نے الیعزر کو بھیجا کہ کیا کرے، جا کے اسحاق کے لیے کیا لائے، دلہن لے کے آئے. اس کو کیا دیے، تحفے دیے کہ جا کر اس کو گفٹ دے اور دلہن کو لے کر آئے. یسوع مسیح کی جب قربانی ہو گئی، یسوع مسیح کی صلیب ہو گئی اور یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، تو پھر کون ہماری خاطر آیا؟ عید پینتیکوست پر روح القدس آیا، کیونکہ باپ نے روح القدس کو بھیجا کہ جا کر وہ دلہن کو تیار کرے اور اس کو لے کر آئے. یسوع مسیح کی کمر پر کوڑے مار کر اس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ 2000 سال کے لیے غائب ہو گیا، یعنی آسمان پر چلا گیا. جس طرح 2 چیپٹرز کے لیے اسحاق کا کوئی ذکر نہیں آ رہا. اور کیا ہوا ہے کہ اس دوران میں جس طرح ابراہیم نے الیعزر کو بھیجا ہے، خدا نے پاک روح کو بھیجا ہے گفٹ دے کر، خدا کی روح کی نعمتیں اور برکتیں دے کر، تاکہ دلہن کو کیا کیا جائے، تیار کیا جائے. اور پھر کیا لکھا ہے کہ الیعزر ربکا کو 2 چیپٹرز کے بعد لکھا ہے کہ لے کر آ رہا تھا اور اسحاق وہاں پر دوبارہ نظر آتا ہے اور وہ کھیت میں کھڑا ہوا ہے اسحاق. اور لکھا ہے کہ ربکا نے دور سے اس کو دیکھا اور اپنے اونٹ سے اتر گئی. ہاللیلویا، کتنا خوبصورت نظارہ ہے. اور 2000 سال کے بعد اسی کھیت میں ہم یسوع مسیح کو دیکھیں گے، جب خدا کا روح ہمیں اڑا کر لے جائے گا ہوا میں اور خداوند کا ہم اڑ کر استقبال کریں گے، خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. اور پھر لکھا ہے کہ اسحاق نے ربکا کو وہاں پر پکڑا اور اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور وہ ادھر ہمیشہ کے لیے پھر قائم رہے. یہی چیز ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو ہمیں اپنے خیمے میں لے جائیں گے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے درمیان خدا کا خیمہ جو ہے وہ لگ جائے گا. تب پھر وہاں پر رونا نہیں ہوگا، آنکھوں کا چلانا رونا نہیں ہوگا، دانتوں کا پیسنا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی بیماری پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہم خداوند کے خیمے میں رہیں گے جس طرح ربکا اسحاق کے خیمے میں رہی. سو ایک دم ہمیں پھر وہی تصویر نظر آ رہی ہے کہ اسحاق اور ربکا کی جو سٹوری ہے، ابراہیم، اسحاق، الیعزر اور ربکا کی جو سٹوری ہے، اس میں ہمیں خدا باپ، بیٹا، روح القدس اور کلیسیا نظر آ رہی ہے. once again a big picture, a love story, beautiful. خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. آگے ہم جائیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ربکا جو تھی وہ بانجھ تھی. ربکا کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور اسحاق نے کیا کیا؟ اس کے لیے دعا کی. یہی ہوا نا. اور اس کے پھر اولاد پیدا ہوئی. جب تک یسوع ہماری زندگی میں نہیں تھا ہم بھی بانجھ تھے. جیسے زبور 113 میں لکھا ہے، اگر ہم پڑھیں زبور 113 Psalm 113 لکھا ہے اس کی 7th ورس میں، وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرا کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے عمرا کے ساتھ بٹھائے، اور وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کرو. تو ہم جو بانجھ تھے، خداوند نے ہمارے بانجھ پن کو کیسے دور کیا؟ اس طرح اسحاق نے دعا کی ربکا کے لیے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے تاکہ ہمارا بانجھ پن دور ہو جائے. لیکن آگے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا نے 2 بچوں کو پیدائش دی. کون کون تھے وہ؟ آج آپ کے ٹیسٹ. ربکا کے 2 بیٹے کون تھے؟ یعقوب اور عیساؤ. اور عیساؤ کے بارے میں لکھے کہ اس نے غیر قوموں سے شادی کی. اور یعقوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی پر پورا چلا اور اس کو برکت ملی. اب اس سٹوری کو ہم اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں کون نظر آ رہے ہیں؟ 2 بیٹے نظر آ رہے ہیں، ایک یعقوب اور ایک عیساؤ. غیر قوموں میں چل رہے ہیں، خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں. اسی طرح ہمیں روت کی کتاب میں 2 عورتیں نظر آتی ہیں. نیومی کی کتنی بہویں تھیں؟ 2 بہویں تھیں. آپ کو میں سکھا رہا ہوں کہ ہم کلام کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اور ان میں سے ایک کا نام تھا روت اور ایک کا نام کیا تھا؟ عرفہ. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا. ایک کا نام کیا تھا؟ روت، اور دوسری کا کیا نام تھا؟ دونوں میں ایک بات کامن تھی کہ وہ دونوں ہی نیومی کی بہویں تھیں. لیکن دونوں میں ایک بات فرق بھی تھی. ان 2 بچوں میں بھی ایک کامن ہے کہ دونوں ہی ربکا کے بچے ہیں، دونوں ہی اسحاق کے بچے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ خدا کی مرضی پر چلتا ہے اور ایک خدا کی مرضی پر نہیں چلتا. روت اور عرفہ کے اندر بھی یہی فرق تھا کہ روت نے کیا کہا کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، تیری قوم میری قوم، تیرا کلام میرا کلام، میں خدا کے ساتھ چلوں گی. لیکن عرفہ کے بارے میں لکھے کہ وہ اسرائیل سے، نیومی سے پیار تو کرتی تھی
थी, वो उसके साथ ताल्लुक उसका भी था, लेकिन लिखा है कि वो उसने अपने माबूदों को ना छोड़ा, उसने अपनी बुराई को ना छोड़ा, उसने अपने गैर कौम को ना छोड़ा और वो खुदा में नहीं आई। आज कलीसिया में यीशु अगर इसहाक की तस्वीर है और रिबका आज अगर कलीसिया की तस्वीर है, तो कलीसिया में भी दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक रूत की तरह के लोग हैं और एक जो है वो इरफा की तरह के लोग हैं, एक ईसाऊ की तरह के लोग हैं और एक याकूब की तरह के लोग हैं। उसका हमें कहां पर जिक्र मिलेगा? मत्ती की इंजील में चलें। अब ये जिक्सा पजल को हम जोड़ रहे हैं और उसके 13वें बाब में जाएं और उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24। फिर लिखा है कि उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में क्या किया? अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन यानी शैतान आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। घर के मालिक के नौकरों ने आकर उसे कहा, क्या है खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? इसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उसे कहा कि ये किसी दुश्मन ने किया है। नौकरों ने उसे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करते वक्त उनके साथ अच्छे दाने यानी गेहूं को भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और वो जलाने के लिए इकट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। यहाँ पर हमें ईसाऊ भी नजर आता है, याकूब भी नजर आता है, यहाँ पर हमें रूत भी नजर आती है, इरफा भी नजर आती है, यहाँ पर हमें अच्छे दाने भी नजर आ रहे हैं और कड़वे दाने भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो इससे ज्यादा क्रूशियल है वो ये है कि ईसाऊ को भी अपने काम का बदला मिला था और याकूब को भी अजर मिला था। उर्फा को भी बदला मिला कि उसका नाम बाइबल में फिर दोबारा मेंशन नहीं हुआ उस वाक़े के बाद। लेकिन रूत को क्या बरकत मिली कि उससे दाऊद पैदा होता है, उससे यीशु आ रहा है, उसका नाम हम नए नामे में यीशु के नसबनामा में भी पढ़ रहे हैं। ये बरकत मिली खुदा के साथ खड़े होने का। और यहाँ पर हमने अब ये देखना है कि बस हर एक अपने आप को आजमा ले कि हम कड़वे दाने हैं कि अच्छे दाने हैं, हम कैसे हैं। खुदावन हमारे कड़वेपन को दूर कर सकता है। इस तरह खुदा ने पसली की हड्डी को निकाला, वहां पर गोश्त भर दिया। बाइबल में लिखे हिजकिय्याह की किताब में कि वो तुम्हारा संगीन दिल यानी कि पत्थर का दिल निकाल के उसमें कौन सा दिल भर देगा? गोश्त का दिल भर देगा। पहली तख्ती खुदा ने बनाई थी, दूसरी तख्ती इंसान को खुद बनानी पड़ी थी मूसा को। पहली तख्ती को तोड़ दिया गया था जब उस पर कानून लिखा गया था, लेकिन दूसरी तख्ती के बारे में खुदा ने कहा था खुद बना के ला। यानी खुदा ने जब पहला दिल हमें दिया, हम उसको पत्थर का कर लेते हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर हमें अपने दिल को दोबारा तख्ती बनाकर खुदा के सामने पेश करना पड़ेगा ताकि खुदा का कलाम उस पर लिखा जाए। ऐसा ना हो कि यीशु आ जाए और हम कड़वे दाने वाले इकट्ठे चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा तब, बिकॉज बाइबल में लिखा है कि हम आग में डाल दिए जाएंगे। लेकिन जो है अगर हम गेहूं हैं तो हम फिर खत्ते में जमा किए जाएंगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अच्छे दाने कैसे बन सकते हैं? फिर कलाम पर अमल कैसे होगा? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना कलाम से। इसका मतलब ईमान रखना होगा। ईमान लाने के लिए फिर ईमान लेने का निशान क्या है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बाइबल में लिखा है ना, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। खुदा के कुछ सेट कवानीन हैं जो हमने मानने हैं। यानी कि अगर हम आज यहाँ पर बैठे और हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त लव स्टोरी है खुदा के कलाम की, हर जगह पे एक ही बात बार बार खुदा कर रहे हैं, तो अगर चाहते हैं कि खुदावन की बादशाही में शामिल हो जाएं तो तौबा करके बपतिस्मा में लेना होगा, खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में मांगना होगा। लेकिन अगर नहीं तो चर्च में आने से आपको फायदा नहीं, क्योंकि लिखा है कि कड़वे और अच्छे दाने दोनों एक ही खेत में थे। ठीक है, कोई लहदा लहदा नहीं समझिए। इसी तरह कलीसिया में दो तरह के लोग हमेशा होते हैं, कड़वे भी और अच्छे भी। एक ही खेत में हम नजर आएंगे और एक ही खेत में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें प्लग कौन कर रहा है ये मैटर होगा कि कौन सा फरिश्ता आके सानू कौड़े वाला फरिश्ता आ रहा है कि चंगे वाला फरिश्ता आके पड़ेगा।
یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ سو عیساؤ نہ بنے، ہم یعقوب بنے، عرفہ نہ بنے، روت بنے۔ آدم کو صلیب میں آدم کو اس لیے سلایا گیا کہ اس کی پسلی سے جو ہے وہ کلیسیا جنم لے۔ یسوع کو اس لیے سلایا گیا کہ اس کی پسلی سے کلیسیا، اس کی دلہن جنم لے۔ اور آج اگر ہم جنم نہیں لے رہے تو پھر ہم یسوع کی صلیب کو نکارا کر رہے ہیں۔ یسوع کی صلیب کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہی ورس دوبارہ پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 3 آیت۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، پڑھیں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ تو ہم نے جو بھی پڑھا ہے، جو سنا ہے، اب ایک سٹیپ ہم پر رہ گیا کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کہ ہم مبارک ٹھہریں گے۔ اور چیتاونی یہ دی گئی ہے، ہمیں دھمکی یہ دی گئی ہے، خدا کلام میں ہمیں یعنی کہ اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ وقت جو ہے نزدیک ہے۔ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا انتظار کرتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو جائے گی۔ سو لیٹس میک شیور کہ وہ انتظار جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، دروازہ جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ آپ کو ہر چیز میں یہ دونوں طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ 10 کنواریوں کو دیکھ لیں، سست کنواریاں، تیز کنواریاں، ٹھیک ہے۔ توڑوں کی مثال دیکھ لیں، جن کے پاس توڑے تھے وہ نوکر جس کے پاس توڑا نہیں تھا۔ بائبل میں بہت ساری مثالیں اور ساری ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع بیٹا ہے اور ہم دلہن ہیں۔ خدا ان کے کلام کا شکر کرتے ہیں، خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آخر میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے پاس یہ